जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी नजर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नजर साहब, आप कैसे हैं? जी कैसे हैं आप? आपकी आवाज फेसबुक पर लाइव भी सुनी जा रही है। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं नजम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी आवाज सुन के जो है वो कभी अगर आप वैसे भी रमजान से पहले भी कॉल कर लें तो लगता है कि रमजान आ गया है, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो पूरा महीना मेरे साथ साथ पूरा पाकिस्तान जो है वो फेसबुक पर लाइव सुनता है। आपकी आवाज सबको पता है। सिस्टर पवन जो है वो न्यूजीलैंड में ये एक महीना हमारे साथ रमजान ट्रांसमिशन करती हैं। तो क्या इस रमजान की खास बात है आपकी तरफ? सबसे खास बात है कि आप जुम्मे के दिन हमारे साथ में हमारे एक और यहाँ पर जामे मस्जिद अल मुस्तफा में वसीम मौलाना वसीम मलिक साहब है, तो वो भी पाकिस्तान के यहाँ न्यूजीलैंड में भी रहते हैं, वो भी हमारा साथ दिया करेंगे। तो बीच में अगर आपकी एक और आवाज आपको सुनाई पड़े तो आप घबरा मत जाइएगा, वो आपको सलाम कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वसीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए नशर साहब कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बहुत बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। और कैसे आपके खुशी हुई। रोजे चल रहे? जी आज पहला है और अभी तक तो आपको मेरी आवाज से लग रहा होगा मैं बिल्कुल हशाश बशाश हूँ। और इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले जो 3 घंटे हैं वो भी मैं सरवाइव कर लूंगा। और सारी बात स्पिरिट की है और नियत की है। एक जमाना वो भी था जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी के जमाने में जब हम ये ढूंढ रहे होते थे कि रमजान में कौन सा रेस्टोरेंट हमें खाना खिलाएगा दोपहर को। और हमारे लिए ये महीना गुजारना इस एज में ऐसा होता ही है या इस एज में कोई ऐसा करता है, तो क्या ये नॉर्मल बात है या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हिदायत की कोई उम्र नहीं है सिस्टर पवन। मैं ऐसी बच्चों को भी जानता हूँ। मेरी अपनी बेटी हया, जो बड़ी वाली बेटी है, वो बचपन से रोजे रख रही है। सारा डिपेंड करता है कि कितना आप क्लियर हैं माइंड में, आपको ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। बट यस, यंग एज जो होती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, नई नई आजादी मिलती है जब माँ बाप की आंखों के सामने होते हैं तो ना चाहते हुए भी रोजा रख रहे होते हैं। लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, अपने हॉस्टल्स में जाते हैं या थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फिर आप थोड़ा अपनी मर्जी चलाते हैं। और चूंकि दीन हमें उस तरह लॉजिकली और प्रैक्टिकलिटी के साथ नहीं मिला होता। आम तौर पे हम एक रिचुअल के तौर पे, एक प्रैक्टिस के तौर पे, एक बचपन से चीज देखी होते देखी हम रोजा रख रहे होते हैं। तो जब वो उसका कनेक्शन नहीं बनता जहन के साथ तो फिर वो भारी लगता है कि भाई हम तो भूखे प्यासे हैं, क्या है। क्योंकि हमें उसका मकसद समझ में ही नहीं आता। बचपन में तो चलो बच्चा देखा देखी रख लेता है कि सब रख रहे हैं तो मैं भी रख लेता हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो हर चीज को क्वेश्चन करता है, जब वो उसको ये जानना होता है कि मुझे क्या फायदा होगा रोजा रखने से। आज हमारी बेगम साहिबा ने बताया हमें, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे गुफ्तगू भी कर रही थी रेडियो पर, कि अभी अभी जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक आपके ब्रेन सेल्स जो है वो भी ऐड होते हैं, रिफ्रेश होते हैं फास्टिंग की वजह से। तो जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं बॉडी के अंदर, वो तो बहुत सारी डॉक्टर्स और साइंस उसके ऊपर बहुत बात कर चुकी है। इसके जो फायदे हैं, जो पूरी ओवरऑलिंग होती है, डिटॉक्सिंग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम बड़े हो रहे थे तो एजुकेशन का जो फैक्टर था दीन के अंदर, हम ए एप्पल बी बॉल से डॉक्टरेट और मार्केटिंग की डिग्रीज तक तो पहुंच गए, लेकिन दीन के मामले में वो दीन जो था वो ABCD पर ही रह गया। वो खाने पीने के रोजे से आगे बढ़ा ही नहीं रोजा। नमाज हम सवाब से आगे बढ़े ही नहीं। आज भी आप देखें तो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इस सब की जब बात की जाती है तो हमेशा सवाब के ऊपर बात की जाती है। और ऐसा लगता है कि ये सवाब अगले जहान में मिलेगा। लेकिन अगर किसी को ये पता लग जाए, क्योंकि सवाब को अंग्रेजी में कहते हैं रिवॉर्ड,
اگر کسی کو ریوارڈ اس دنیا میں دکھا دیا جائے، اگر اس دنیا میں اس کے بینیفٹس دکھا دیے جائیں، تو اگلی دنیا تو آٹومیٹکلی بن ہی جائے گی، بٹ اس کی یہ والی دنیا بھی امپروو ہو جائے گی، اس کے ریلیشنز بہتر ہو جائیں گے، اس کے ایموشنز کنٹرول میں آ جائیں گے، بیکاز رمضان کا ایموشن سے بہت تعلق ہے. بھوک پیاس آپ کے ایموشنز کو ٹیم کرتی ہے، اس کو ٹرین کرتی ہے. اگر کوئی بھوک پیاس میں غصے کو قابو رکھ سکتا ہے، اگر کوئی بھوک پیاس میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتا ہے، اپنی سوچ کو وانڈر اراؤنڈ ہونے سے بچا سکتا ہے، تو وہ باقی دنوں میں بھی اس کی ٹریننگ ہو جائے گی. تو میں بہت سارے ینگسٹرز کو جانتا ہوں سسٹر پون، جو بہت ارلی ایج پہ سمجھ گئے ہیں کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، اور ایسے ایسے بچے میں جانتا ہوں جو اپنی یونیورسٹیز میں ٹاپ کر رہے ہیں، دنیا بھر کی یونیورسٹیز سے ان کو اسکالرشپ مل رہے ہیں، اور وہ قرآن کو ریفرنس کے ساتھ جانتے ہیں، آیات کو جانتے ہیں، اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں، 15 14 16 سال کے بچے بچیاں. So there is no age for hidayat or for improvement or انٹلیکٹ. جس عمر میں بھی انٹلیکٹ کو ٹریگر کر دیا جائے، جس عمر میں بھی ذہانت کو اسٹرائک کیا جائے، وہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اور بچے تو ہم سے کہیں زیادہ جلدی سیکھتے ہیں. ان کا پروسیسنگ جو ہے، ان کا جو پروسیسر ہے وہ ماڈرن ہے، اور بات صرف یہ ہے کہ ہم ان کو دے کیا رہے ہیں. کیا ہم ان کو صرف وہی میٹیریلسٹک، وہی دنیا داری سکھا رہے ہیں صرف، جو ویسے بھی دنیا سکھائی دیتی ہے، یا ہم ان کو کچھ ایسا بھی سکھا رہے ہیں جو کیریکٹر بناتا ہے؟ کیونکہ ایک بڑا پروفیشنل جو ہے، اگر بڑا انسان نہ ہو تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. بڑی تنخواہ ضرور لے لے گا، بڑا پیکج ضرور لے لے گا، لیکن کوئی بڑا کام کر کے نہیں جائے گا. تو اس لیے بڑا کردار وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور رمضان کا اس میں بہت بڑا رول ہے. جی سسٹر پون. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جس طرح رمضان جو ہے یہ بڑا رجم صاحب صبر کا مہینہ ہے، اور جس طرح بھی آپ نے بچوں کی بات کی، تو والدین کا اس میں بڑا حقوق ہے کہ اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کرتے ہیں. جی. اگر ہم چھوٹے سے ہی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، ان کو دین کے راہ میں چلائیں گے، ان کو دین سکھائیں گے، تو انشاءاللہ میرے خیال سے بڑے بھی ہو کے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر ہم چھوٹے سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے جی تو یہ ہمارا بہت بڑا لاس ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ 100% وسیم بھائی، بچپن میں جو چیزیں پکی ہو جاتی ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے زیادہ تر زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے اور میوزک کی فیلڈ میں گزاری ہے. مجھے جو چیز واپس لے کر آئی وہ وہی بیج تھا جو والدین نے بچپن میں ڈالا تھا. جو گھر کا جو ماحول ہوتا تھا، صبح صبح سحری پہ سب بھائی بہن اکٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی قوالی چل رہی ہے، یا کوئی حمد اور نعت چل رہی ہے، اور پھر پورا جو گھر میں ایک ماحول ہوتا تھا، اس ماحول سے ہم بھی انوالو ہو گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے ہونے کے بعد ہٹ بھی گئے راستے سے. جو چیز مسنگ ہے، میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کے علم میں لانا چاہوں گا کہ جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ بچپن میں جو چیز سکھائی جاتی ہے، ہم انگریزی میں کہتے ہیں فالو اپ. یعنی جب وہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کا فالو اپ نہیں ہوتا. جیسے میں نے مثال دی کہ اے ایپل، بی بال، بی بیٹ سے ہم پھر ورڈ بنانا سیکھتے ہیں، ورڈ سے ہم سینٹینس بنانا سیکھتے ہیں، اور پھر ہم سائنسز اور مارکیٹنگ اور پھر ٹیکنالوجی کی ہم تمام سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال، 10 سال، تو اس کی انٹلیکٹ جب بڑا ہو رہا ہے، اس کا انٹلیکٹ جب میچور ہو رہا ہے، تو اس کے اندر دین بھی میچور ہونا چاہیے. اگر بچپن میں تو اس کو چلے ہم نے سکھا دیا کہ بیٹا قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہم نے بچپن میں اس کو سکھا دیا کہ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب وہ بڑا ہوا تو اس کو یہ نہیں بتایا کہ لا الہ الا اللہ بیٹا
آپ نے جو پرومس کیا ہے اللہ سے, جو کمٹمنٹ کی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانیں گے. آپ کی زندگی میں دنیا کے سٹینڈرڈز کچھ بھی کہہ رہے ہوں, دنیا کتنی بھی نفرت پھیلا رہی ہو, دنیا کتنی بھی ہیٹریڈ پھیلا رہی ہو, دنیا کتنی بھی اپنے فالس سٹینڈرڈز آپ کو پریشرائز کر رہی ہو, دنیا آپ کو مٹیریلسٹک سیلفش بنا رہی ہو, دنیا آپ کو بے حیائی کی ترغیب دے رہی ہو, لیکن آپ نے یہ کمٹمنٹ کر لی تھی بچپن میں کہ لا الہ الا اللہ, ہم اللہ کے احکامات کے علاوہ کسی کے احکامات نہیں مانیں گے, نہ فالو کریں گے. اور آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول ماڈل ہیں. جس طرح ہم کرکٹ کی بات آتی ہے تو ہم بڑے بڑے رول ماڈلز ہیں, سچن ٹینڈولکر اور رکی پونٹنگ اور عمران خان, اور اسی طرح بہت سارے سٹارز ہیں. ہم اپنے اپنے رول ماڈل سیٹ کرتے ہیں, سائنس میں آتے ہیں تو اپنے رول ماڈل سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح بڑے بڑے دنیا میں ہیروز ہیں ہر فیلڈ میں. اسی طرح اللہ نے دنیا اور آخرت میں جو ایک رول ماڈل سیٹ کیا ہم سب کے لیے, یعنی تمام اچھائیاں جو ایک جگہ پر دکھا دی, ایک ذات میں دکھا دی, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جب بچے کو یہ بچپن سے بتایا جائے گا کہ بیٹا آپ کے جو رول ماڈل ہیں اخلاق کے, درگزر کے, معاف کرنے کے, زندگی گزارنے کے, ایمبیشنز کے آپ کے کیا ہیں. آج میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری زندگی کا جو بیشتر ٹائم گزرا ہے, جو میکسیمم ٹائم گزرا ہے, وہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھوڑی تھا. میری زندگی کا مقصد تو اپنا تھا. اللہ پروفیشنل ایکسیلنس سے منع نہیں کر رہے, اللہ یہ نہیں کہہ رہے دنیا میں فیلئر بن جاؤ, کیونکہ دنیا میں آپ فیلئر ہوں گے تو اللہ کا نام کون لے گا پھر. تو لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک مثال قائم کریں, کیونکہ انسانیت جو ہے وہ ہر دور میں ہمیشہ سیلفش زندگی گزارتی ہے. انسانیت ہر دور میں اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جنگوں سے بھی گریز نہیں کرتی, قتل و غارت سے بھی گریز نہیں کرتی, ایک دوسرے کا حق کھا لیتی ہے. امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے, غریب بیچارہ ہر ملک کے اندر, چاہے نیوزی لینڈ ہو, انگلینڈ ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, انڈیا ہو, وہ ہر جگہ پستا ہے. تو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اس دنیا کے اندر میریٹوکریسی چاہتا ہے, اللہ اس دنیا کے اندر بیلنس, ایک جسٹس سسٹم چاہتا ہے. تو جب بچے کو بچپن سے ہی یہ ذمہ داری پتہ لگ جائے گی کہ بھئی میرا تو بہت بڑا کام ہے, میں نے یہ ڈگری جو حاصل کرنی ہے میں نے اس کو پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے, میں نے اس کے لیے دنیا کے اندر ایک مثال قائم کرنی ہے. آج بچے کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ڈگری لینی ہے کیونکہ مجھے $100,000 سے میری تنخواہ شروع ہوگی, $50,000 سے میری تنخواہ شروع ہوگی. تو جب اس کو بچپن سے اس طرح پروگرام کرتے ہیں تو وہ جو بچپن میں دین سکھایا تھا, اور وہ بھی جو عربی میں سیکھا تھا ہم نے, وہ پھر صرف زبان پہ ہی رہ جاتا ہے وسیم بھائی, وہ پھر زندگی میں عمل کے طور پہ پریکٹیکلی پھر وہ نظر نہیں آتا. پھر ہم ہارورڈ سے, آکسفورڈ سے, بڑے بڑی یونیورسٹی سے ڈگریز لے کے بڑے بڑے پروفیشنل تو بن جاتے ہیں, لیکن ایک اچھے باپ, ایک اچھے ہسبینڈ, ایک اچھی ماں, ایک اچھے بیٹے, ایک اچھے نیبر, ایک اچھے سٹیزن, ایک لا ابائڈنگ سٹیزن, ایک خیال کرنے والا, ایک سینسٹیو انسان, وہ نہیں بن پاتے. پھر ہم پیسہ کمانے کی مشین بن جاتے ہیں. اس لیے ہر دور میں, ہر ایج گروپ میں دین ساتھ ساتھ میچور ہو کر بچے کو ملنا چاہیے, اور وہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک ماں باپ ساتھ دین میں ٹریول نہیں کر رہے ہوں گے, جب تک ماں باپ رول ماڈل نہیں ہوں گے بچوں کے, اساتذہ رول ماڈل نہیں ہوں گے بچوں کے. جی وسیم بھائی. جی بہت شکریہ اجم صاحب. تو یہ ہماری نیوزی لینڈ کی کمیونٹی سے رسپیکٹ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت دیں, ساتھ ساتھ اسلام جو ہے دنیاوی تربیت, دنیاوی سے کوئی نہیں روک رہا, لیکن ساتھ ساتھ دینی کے ساتھ جو ہے دنیاوی بھی دے, لیکن دینی تعلیم پہ بھی زیادہ غور و فکر کریں, کیونکہ ہماری جو آخرت میں اور قبر میں جو ہمارے کام آنے والی ہے وہ ہمارا دین ہے.
کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہی بات سکھانی چاہیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں زندگی گزارے، زندگی بسر کریں. اور میں ایسے ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے PhD لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی اور ساتھ ساتھ وہ عالم دین ہے، ساتھ ساتھ وہ حافظ القرآن ہے، ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو دین کا علم بھی دے رہے ہیں. تو یہ بہت شکریہ آپ کا، اپنے یہ بچوں کی جو بارے میں بات کی. ہم اپنے بچوں سے سب سے کرتے ہیں کہ وسیم بھائی، جب ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا تو وہ ہم نے سب سے بڑا نقصان کر دیا، ہمارے انسانیت کی سوچ کا نقصان کر دیا جب ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ دکھایا. میں جب بڑا ہو رہا تھا تو مجھے یہی بتایا گیا کہ دین آخرت کے لیے ہے، اور اس دنیا میں جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھ جاؤ اور کمپٹیشن کرو اور بیسٹ سے بیسٹ کی تلاش کرو. جس دن مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یہ دین جو ہے یہ دنیا ہی تو بہتر کرنے کے لیے دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ ہمیں دنیا بھی بیسٹ دے دے. ہم تو بچپن سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آخرت بھی بیسٹ دے دے. تو صرف اور صرف دین ہی یہ گارنٹی کرتا ہے کہ یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی. دیکھیں نا، یہ دین نے سکھایا کہ عورت کے رائٹس کیا ہیں، ایک بیوی کو کیسے رکھنا ہے، ایک ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. یہ دین نے تو سکھایا ہے. انسان تو کہہ رہا ہے کہ مائی وے وٹ آئی تھنک از رائٹ، جو میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے. شوہر 99% جو ہے وہ شادی کے بعد لڑکیوں کا دین جو ہے وہ ہسبینڈ کا دین بن جاتا ہے. جو ہسبینڈ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ حجاب اتار دو تو لڑکی حجاب اتار دیتی ہے. ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھے اس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، میرے یہ ٹائمنگز ہیں. تو دین جو ہے وہ دونوں کو کنٹرول کرتا ہے کہ ہسبینڈ کی یہ جگہ ہے، ہسبینڈ اس جگہ سے باہر نہیں نکلے گا. بیوی کی یہ جگہ ہے، وہ یہ والی باؤنڈری کراس نہیں کرے گی. ماں باپ کی یہ جگہ ہے، وہ یہ والی جگہ کراس نہیں کریں گے. ماں باپ گارڈین ہیں، ماں باپ امانت دار ہیں اللہ کی طرف سے. ماں باپ کی پراپرٹی نہیں ہے. اگر ماں باپ پراپرٹی سمجھیں گے اپنے بچوں کو تو پھر اپنی مرضی سے بڑا کریں گے. یہ والا میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، وہ والا لائر بنے گا، وہ والا. ہم بچپن سے ہی ان کو فیڈ کر دیتے ہیں پھر کہ تم پیسہ کمانے کے لیے آئے ہو، تم ڈگری لینے کے لیے آئے ہو. تو ماں باپ بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ میں بھی باپ ہوں، کہ ماں باپ صرف گارڈین ہیں. ماں باپ صرف حفاظت کرنے والے، ذمہ داری پوری کرنے والے، تربیت دینے والے ہیں اللہ کی طرف سے. لیکن مالک صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. احکامات اسی کے چلیں گے، وہ ماں باپ کو بھی ماننے پڑیں گے، وہ بچوں کو بھی ماننے پڑیں گے. تبھی گھر کے اندر پیس آئے گا، تبھی گھر کے اندر ایک سوچ آئے گی، تبھی گھر کے اندر سکون آئے گا. ورنہ بچے نے کہا کہ آئی ایم 18 ناؤ، پلیز ڈونٹ ٹیل می، آئی کین ایکسپلور مائی لائف، مجھے پتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں 18 سال کا ہو گیا ہوں. دین یہ بات سکھاتا ہے کہ تم چاہے 18 کے نہیں 80 سال کے بھی ہو جاؤ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، اف نہیں کرو، جھڑکو نہیں. دین ہی ایک ڈیسنٹ انسان بناتا ہے، اور ایک ڈیسنٹ انسان ہی اچھا پروفیشنل ہوتا ہے. ایک ڈیسنٹ انسان ہی دنیا میں ایک اچھی مثال قائم کر کے جاتا ہے. تو دین جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی گارنٹی دیتا ہے. اور میں تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس رمضان کی مبارک دینا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لیٹس ٹرائی، آئے مل کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بھی مبارک ہو جائے. یہ مہینہ تو ہے ہی مبارک، یہ مہینہ تو ہے ہی رحمت کا، مغفرت کا، نجات کا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 30 دن جب گزریں گے، اور جتنے رمضان زندگی میں گزر چکے ہیں، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا، کیا مجھے میرے گھر میں رحمت آئی؟ کیا میری بری عادتیں، مجھ سے لوگوں کو رحمت ملنی شروع ہوئی؟ میرے گھر میں سکون، اطمینان، اسٹیبلٹی آئی؟ کیا میری برائیاں، میرے گناہ، میری ویکنسز، مجھے ان کی مغفرت ملی؟ کیا میری زندگی میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا مجھے نجات مل گئی ہے ان تمام بری سوچوں سے، ان برے خیالات سے، ان بری باتوں سے، ان برے ایکشن سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے. تو میں آپ کے سامنے
اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں اور یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ میں اس مہینے میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا. پھر سے مجھے اگر غصہ جلدی آتا ہے، کبھی کبھی بے صبری آج ہو جاتی ہے، ایموشن کبھی غصہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی توکل جو ہے وہ تھوڑا سا ہلتا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. تو میں اس مہینے میں یہ کوشش کروں گا پوری 100% کہ یہ جو احتساب کا مہینہ ہے، میں اپنا احتساب کروں گا کہ مجھے کن کن ایریاز میں امپروو کرنا ہے، مجھے ڈیلے کرنے سے باز آنا ہے. میں اچھی چیزوں کو، نیکی کو، اچھی چیزیں اپنانے کو ڈیلے نہیں کروں گا. میں گناہ کو ڈیلے کر دوں گا، میں اچھی بات کو ڈیلے نہیں کروں گا. تو میں اس پورے مہینے میں اپنا احتساب کروں گا. اور جب ہم خود اپنا احتساب کرنا شروع کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو پاسنگ مارکس بھی دے دیں، اپنے ساتھ سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو برا دیکھنا نہیں چاہتے. لیکن جب قرآن احتساب کرتا ہے، جب اللہ کے احکامات احتساب کرتے ہیں، تو وہ 100% ایبسولوٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس مہینے میں 30 days انشاءاللہ میری کوشش ہوگی، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کے ساتھ. وسیم بھائی ایک سیکنڈ میں ذرا بات کمپلیٹ کر لوں. تو اس مہینے میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ہم قرآن کو آئینہ بنائیں گے، اور ڈیلی بیسس پہ ہم قرآن کی آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو آئینہ بنا کر اپنی ذات کا موازنہ کریں گے کہ یا ایھا الذین آمنو کی جتنی بھی آیات ہیں، کیا میں ان پر پورا اتر رہا ہوں، یا میں صرف تلاوت کر رہا ہوں، میں صرف پڑھ رہا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا. آئیے مل کے یہ والا مہینہ ہم احتساب کریں گے اپنا، اور اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، ہم کتنے پریکٹیکل ایمان والے ہیں. اور اگر اللہ نے ہمیں مان لیا، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں. جی وسیم بھائی. جی نجل صاحب بہت بہت شکریہ. وقت کا تھوڑا سا تقاضا ہے، تو انشاءاللہ پون جی جو ہے آپ کو انشاءاللہ کہ رمضان میں بھی آپ سے اسی طرح باتیں کرتے رہیں گے. بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکال کے آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کو سن سکے. مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ یو کے میں ہے اس وقت. جی میں اس وقت انگلینڈ میں ہوں. جی تو آپ کا تو بڑا لمبا روزہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو جی 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 بڑا اچھا گزر رہا ہے وسیم بھائی، پتہ بھی نہیں چل رہا. اچھا گزر، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح روزے جو ہے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ نجم صاحب. انشاءاللہ کل بھی آپ سے ضرور بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ تھے ریڈیو ترانہ نیوزی لینڈ، اور بات سے بات نکلی اور اچھا ہوا بلکہ بات ہو گئی، کیونکہ دین کو الگ اور دنیا کو الگ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے جو ہمارا حال ہوا ہے کہ دین زبان پر رہ گیا، دین نماز بغیر سمجھے پڑھنے کی حد تک رہ گیا، روزہ صرف کھانے پینے کا رہ گیا، ملک کے حالات نہیں بدلے. یہی بات میں نے 2015 میں بھی کہی تھی، یہی بات 2016 میں، یہی بات 2017 میں، اور یہی بات اس سال بھی کر رہا ہوں کیونکہ پہلا روزہ ہے کہ جتنے بھی 70-71 رمضان ہماری زندگی میں، پاکستان کی زندگی میں گزرے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کریں، کیونکہ ہم پاکستان کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہیں، ہم اپنے ملک کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہیں، اور اب تو اتنے سارے نیوز چینلز آ گئے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں. تو یہ سوال کرنا چاہیے ہم سب کو کہ یہ رحمت، مغفرت، نجات آخر جاتی کہاں ہے؟ یہ کس کو ملتی ہے؟ یہ ہر سال آتی ہے، رحمت کا اشرا، مغفرت کا اشرا، نجات کا اشرا. یہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ملک کو کیوں نہیں ملتا؟ کیوں نجات نہیں ملتی کرپشن سے؟ کیوں نہیں نجات ملتی کرپٹ؟ دیکھیں تھوڑی بہت کرپشن ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ایک گناہ کی معافی مانگ کے توبہ کر کے اصلاح کر لیتا ہے، لیکن کرپشن
کے ساتھ زندگی گزارنا، کرپشن کو جسٹیفائی بھی کرنا اور کرپٹ ہی مر جانا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ گناہوں پہ کھڑے رہنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، کیونکہ وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا. تو گناہگار تو ہم سب ہیں، لیکن اللہ نے دروازہ بند کب کیا گناہگار پہ؟ اللہ تو کہہ رہا ہے توبہ کرو، اس کے بعد اصلاح کرو، اینڈ دین انجوائے یور لائف. ایک گائیڈڈ لائف میں انجوائے کرو امن کو، سکون کو، سٹیبلٹی کو. تو یہ رحمت کیوں نہیں آئی ہمارے گھروں میں؟ کیوں نہیں آئی معاشرے میں؟ کیوں نہیں آئی ہمارے بزنسز میں؟ کیوں نہیں ایک دوسرے کو مل رہی؟ ٹریفک میں ہم ایک دوسرے کو رحمت کا باعث کیوں نہیں بن رہے ایک دوسرے کے لیے؟ کاروبار میں، ڈیلنگ میں، گھر گھرستی میں، فیملیز آپس میں، ساس بہو، میاں بیوی، نندے بھابیاں، محلے دار، ہمسائے، چاچا خالہ پھپھو، یہ جو برادری میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ اگر نہیں بن رہے ہیں تو رمضان آیا ضرور لیکن ہمیں ملا نہیں. ہم نے روزے رکھے ضرور لیکن کھانے پینے کے، لیکن ہم رحمت سے محروم رہ گئے. اگر رمضان جانے کے بعد میری برائیاں دور نہیں ہو رہی، میں پہلے سے زیادہ ڈسپلن، پہلے سے زیادہ آرگنائزڈ نہیں ہو رہا، میں پہلے سے زیادہ کیئرفل نہیں ہو رہا، کانشیس نہیں ہو رہا زندگی میں، میں پہلے سے زیادہ کم غلطیاں نہیں کر رہا، تو پھر مجھے مغفرت نہیں ملی. کیونکہ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کو سلوشنز مل جاتے ہیں، اس کو رستہ مل جاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ وہ حرکتیں نہیں کرتا جو وہ پہلے کرتا تھا. یہ کانسیپٹ دور ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں ثواب کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنی ہوگی، کیونکہ ثواب اگر کیلکولیٹر میں ہے اتنے کروڑ اتنے لاکھ نیکیاں تو وہ تو آخرت میں ملے گا. لیکن جو ثواب اصحابہ کرام کو دنیا میں ملا تھا وہ ہم پوری دنیا نے دیکھا تھا. جو فلاح، جو پراسپیرٹی، جو حالات بدلے تھے، جو ایکوالٹی آئی تھی، جو میرٹ آیا تھا، جو رحمتیں عام ہو گئی تھیں، جو ایکوالٹی ملی تھی، جو لوگ، ایک مردہ معاشرہ جاگ گیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ یونیفائی ہو گیا تھا، یونٹی آ گئی تھی، ایک دوسرے کے بارے میں سینسٹیو ہو گیا تھا، ظرف بڑھ گیا تھا، رحم دل ہو گیا تھا جو معاشرہ، وہ ثواب اللہ نے گراؤنڈ ریالٹی پر دکھایا تھا. وہ ثواب جو اس دنیا میں بھی نظر آئے. تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم جب ثواب کی بات کریں تو پھر اس کو کلیریفائی بھی کریں کہ ثواب کیا میری بات میں، میری سوچ میں، میرے عمل میں، میرے ایکشن میں وہ ثواب نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر وہ نظر نہیں آ رہا تو گڑبڑ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ کرپشن وہاں پہ جنت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ آپس میں برے تعلقات، آرگومنٹ، چھک چھک، لڑائی جھگڑا، وہاں پہ جنت. ایسا نہیں ہو سکتا یہاں پہ پیچھے غیبتیں، بغض، کینہ، لالچ، ایک دوسرے کی کھینچا تانی، لیگ پولنگ، وہاں پہ جنت. ایسا نہیں ہو سکتا. جو جنت والا ہوتا ہے اس کی یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتا ہے، اس کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اس سے اور لوگ بھی سیکھتے ہیں اور معاشرہ بھی اس معاشرے سے سیکھتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اویئر ہونا ہوگا کہ دین کوئی ہوا میں، کوئی تھیوری میں، کوئی فینٹسی نہیں ہے. دین ایک ریالٹی ہے، اور دین جب کسی کی زندگی میں آتا ہے تو ریالٹی میں تبدیلی آتی ہے، ریالٹی میں حالات بدلتے ہیں. تو مغفرت جب کسی کو ملتی ہے رمضان کے مہینے میں تو پھر اس کی زندگی کبھی دوبارہ اس روش پر نہیں جاتی. یہ بات یاد رکھیے. اور تیسری چیز ہے نجات. تو جس کو رحمت مل گئی، جس کو مغفرت مل گئی، اس کو آٹومیٹکلی ایز اے ریوارڈ، ایز اے ثواب اس کو نجات دے دی جاتی ہے، اس دنیا میں بھی اس آگ سے جو اس کو اندر سے کھا رہی ہوتی ہے، جلا رہی ہوتی ہے، بغض کی، حسد کی، کینے کی، تنگ نظری کی، فرقہ واریت کی، آپس میں لیگ پولنگ کی، بے صبری کی، غصے کی. بہت ساری آگیں ہیں جو اس دنیا میں بھی جلاتی ہیں ہمیں. انسیکیورٹی کی آگ ہے، کل کیا ہوگا.
اور پھر جو آنے والی آخرت ہے اس آگ سے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا ہی، جب اس آگ سے بچائے گا تو ہمیں اس مہینے میں جو ہم یہ رمضان گزاریں گے ساتھ انشاءاللہ، تو ہمارا فوکس اس بات پر رہے، یہ والا جو سیشن ہے وہ خاص طور پہ جو آپ کا میرا ٹائم گزرے گا اس کا فوکس ہوگا کہ ہم نے اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو کتنا امپروو کیا۔ اور آپ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ یہاں شریک ہوں گے، شامل ہوں گے فیس بک کامنٹس کے اندر، آپ آئی تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمیشہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ رمضان کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اس کی دائرے میں، اس کی روشنی میں، اگر آپ کو کوئی سوالات ہیں، آپ کو کوئی چیزیں ڈسٹرب کرتی ہیں، بادر کرتی ہیں، آپ کیا چیزیں امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کیا فوکس ہے اس رمضان میں، اس کو ڈسکس کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ مند چیز مل جائے، آپ کو ایسی آیت اور حدیث مل جائے جس سے وہ گتھی سلجھ جائے، جس سے وہ روشنی مل جائے جہاں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سٹک اپ سچویشن سے نکال دیتے ہیں اور زندگی ایزی ہو جاتی ہے۔ تو دین بہت آسان ہے میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں۔ یہی وہ روزہ ہے جس سے میں ایک زمانے میں بھاگتا تھا۔ آج یہاں کیونکہ میں پاکستان میں نہیں ہوں اور یہاں 18 گھنٹے کا روزہ ہے، تو بالکل نارمل، بلکہ میں زیادہ فوکسڈ ہوں۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ احساس پہلے بھی ہوا تھا، لیکن آج وہ اور میچور ہوا ہے کہ جب آپ نے بہت کھانا کھایا ہوا ہوتا ہے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ چلڈ ہوتے ہیں۔ کھانے کا اپنا بھی ایک ہائی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اندر ایک خمر جیسے ایک نشہ ہوتا ہے، کھانے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کو تھوڑا ڈھیلا کرتا ہے، خاص طور پہ جن کو زیادہ کھانے کی عادت ہے، کھانے کے شوقین ہیں۔ میں بھی کھانے کا بہت شوقین ہوں، لیکن جب آپ نے کم کھایا ہوا ہوتا ہے تو آپ زیادہ الرٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسپورٹس مین، یہ اپنی اسپورٹس سے پہلے، گیم سے پہلے، یہ کبھی بھی اوور لوڈ نہیں کرے گا اپنے آپ کو، کیونکہ پھر ڈیلیور نہیں کر سکے گا، نیند آ جائے گی۔ کوئی بھی آپ مینٹل کام کرنے سے پہلے زیادہ کھا لیں گے، آپ سو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے، چونکہ آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ابھی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق، میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کے برین سیلز میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو ہر لحاظ سے باڈی کی ڈیٹاکسنگ تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینٹلی آپ کو زیادہ شارپ کرتا ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت امپروومنٹ کی ہو۔ اگر نیت مجبوری ہے، اگر نیت میں مجبوری ہے کہ ہائے 12 گھنٹے بھوکا پیسہ رہنا ہے، پھر تو 4 گھنٹے کے بعد ہی بھوک لگ جائے گی، 4 گھنٹے کے بعد ہی ہم جو ہے وہ ہمارے دماغ میں تصویریں آ رہی ہوں گی کھانے پینے کی۔ جب میں چھوٹا سا تھا، مجھے یاد ہے آج بھی، اپنا پہلا روزہ، I think I was 6 years old or something، جی 6 سال کا تھا، تو دوپہر سے ہی کچن میں جا کر تو برتن کھول کے دیکھ رہا تھا کہ کیا بن رہا ہے آج شام کو، میں کیا کھاؤں گا۔ بچپنا تھا۔ تو جب فوکس کھانے پینے پر ہوگا، فوکس ایک مجبوری کے طور پہ عبادت ہوگی، جب فوکس یہ ہوگا کہ بھئی یہ تو ایک obligation ہے، یہ تو ایک فرض ہے، تو کرنا ہے، تو چانسز ہیں کہ ہم سٹرگل کریں گے۔ اگر فوکس یہ ہوگا کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کا حکم بھی ہے، اور میں اس رمضان میں اپنی ذات کے اوپر کام کروں گا، فوکس کروں گا، اپنے تقوی کو بڑھاؤں گا، تو پھر مینٹلی میں ایکٹیویٹ ہو جاؤں گا۔ اور یاد رکھیے، جب آپ مینٹلی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، جب آپ کا فوکس کسی طرف ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا فوکس کھانے پینے، بھوک پیاس کی طرف جاتا نہیں ہے، سارا چکر دماغ کا ہے۔ ہم اپنے مقاصد میں، اپنے مفادات میں کئی دفعہ بہت دیر کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ کہیں اور ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر روزے کے بیچ میں ہمارا انٹرسٹ اپنی ذات ہوگی کہ میں نے اس ذات کو امپروو کرنا ہے، اگر میرا انٹرسٹ ہوگا کہ میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے
کہ احتساب کرو، اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ اللہ احتساب کرے. اللہ حساب لے، اپنا حساب کر لو. تو یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں باقاعدہ، ویسے تو مسلمان 12 مہینے اس کو تقوی میں رہنا چاہیے. مسلمان کا رمضان 12 مہینے کا ہے، بائی دا وے، مرتے دم تک کا رمضان ہے مسلمان کا. لیکن یہ ایک مہینہ جو ہے یہ ایک خاص طور پہ ایک فوکسڈ ایک ورک شاپ ہے، تاکہ اگر آپ سے 11 مہینے ضائع بھی ہو گئے ہیں، کچھ مہینے آپ کا تقوی اوپر نیچے بھی ہو گیا ہے، تو اس مہینے میں چونکہ پورا کا پورا انوائرمنٹ، پورا کا پورا ماحول اللہ نے بنا کر دیا ہے، کیونکہ پورا ملک آس پاس، پوری کمیونٹی، پوری فیملی، آس پاس دوست، آپ کا آفس کے لوگ جب سب مل کے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی فوکس ہو جاتا ہے کہ بھئی رمضان آ گیا ہے. تو جب ایک مہینہ پورا دیا جاتا ہے خاص طور پہ، تو پھر آپ ہینڈ بریک کھینچنی چاہیے آپ کو کہ ایک سیکنڈ یار، یہ 11 مہینے میں نے دولت کی دوڑ لگائی ہے، کیریئر کے لیے دوڑ لگائی ہے، ڈگری کے لیے دوڑ لگائی ہے، سب کچھ کیا ہے. یہ جو مہینہ ہے رمضان، یہ پھر آیا ہے، تو میں ذرا اپنا تقوی چیک کر لوں کہ میرا تقوی کیسا ہے. تو جواب ملا کہ یار تقوی تو اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ تو نے پورا سال جو ہے وہ تو زیادہ فوکس تو بزنس لے گیا، زیادہ فوکس تو بچے لے گئے، زیادہ فوکس تو بیوی، ہسبینڈ، برادری، فیملی لے گئی، زیادہ فوکس تو میری سوشل گیدرنگز لے گئی. تو چلو یار دوبارہ سے محنت کرتے ہیں، اس مہینے میں یہ جو 30 ڈیز ہیں دوبارہ سے ذرا ری گروپ کرتے ہیں اپنے آپ کو. تو جیسے ہی آپ کی یہ سوچ ہوگی اسی وقت آپ کا رمضان بدل جائے گا، آپ کو رمضان کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر رمضان کے روزے گزر رہے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ رمضان تو جا رہا ہے، یہ ٹائم جا رہا ہے، میں اور اس کا فائدہ اٹھا لوں. میں نے کچھ رمضان زندگی کے ایسے گزارے ہیں کہ جب یہ والی فیلنگ تھی کہ اف رمضان جا رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ رمضان میں پھر تھوڑی سی باڈی لینگویج، تھوڑا سا ماحول، تھوڑا سا ہمارا پھر ایک اس میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے. اور وہ خوف پھر چاند رات سے ہی جب آپ چینل سوئچ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ خوف کدھر گیا. تو لیکن ہم بات ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو اس زندگی میں کسی مقصد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں اللہ کو جاننا چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد جاننا چاہتے ہیں، جو اس دنیا میں کیسے اسٹیبلٹی کے ساتھ رہنا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو شرمندگی کی حالت میں نہ جائیں، اس دنیا سے جائیں تو اس چیز کا خوف ضرور ہو کہ پتہ نہیں میری عبادت اس کوالٹی کی تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ خوف نہ ہو کہ بس اب تو گئے جہنم میں، کیونکہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. اتنے ہمارے ٹیچر، ہمارے استاد ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک انسان اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے کہ اس نے گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے غلطیاں کی ہوئی ہوتی ہیں، اس نے بلنڈرز کیے ہوئے ہوتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس زندگی میں مومن جو ہے وہ اپنی توبہ کر لیتا ہے، وہ مومن اپنی کریکشن کر رہا ہوتا ہے، مومن کوالٹی آف لائف کو بہتر کر رہا ہوتا ہے. مومن اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. ایک اچھی اولاد ماں باپ کی ناراضگی سے ڈرتی ہے، ایک بری اولاد یا ایسی اولاد جو باہر گل کھلا رہی ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، وہ ماں باپ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، کہیں پکڑے نہ جائیں، کہیں فون چیک نہ ہو جائے، کہیں میسج چیک نہ ہو جائے، کہیں ای میل چیک نہ ہو جائے، کہیں والد صاحب آ کے میرے براؤزنگ ہسٹری چیک نہ کر لیں. وہ پکڑ سے ڈر رہا ہوتا ہے. لیکن جو اچھا بچہ ہوتا ہے، جو شریف بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتروں. اسی طرح ایک انسان اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، جبکہ ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی رحمتیں، برکتیں، جو اس کی عنایتیں مجھ پر ہیں، جو اس نے مجھے مغفرت دی ہے، جو اس نے مجھے معافی دی ہے، جو اس نے مجھے سیکنڈ چانس دیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس پہ پورا نہ اتروں، میں یہ ٹائم ویسٹ کر دوں، میں یہ اپرچونٹی ویسٹ کر دوں. تو اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم سب کا مائنڈ سیٹ یہی ہو جائے
अल्लाह करे कि हम जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पर रहेंगे, मैं तो उन्हीं की बात कर सकता हूँ, या जो बाद में सुनेंगे हमारी इस गुफ्तगू को, कि मैं ये चाहता हूँ कि हम सब एक दफा इस रमजान में अपना 200% जिसे कहते हैं ना, पूरा जोर लगा दें। क्योंकि अगर हमने इस महीने में अपनी बेस्ट एफर्ट कर दी तो यकीन करें अल्लाह ताला उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये अल्लाह का वादा है। सूरह अल कहफ 18 नंबर सूरह है, उसकी 88 नंबर आयत है। सूरह अल कहफ 18 आयत नंबर 88, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मा मन आमना, और जो भी ईमान लाया, जिसने एग्री किया, जिसने डिसाइड कर लिया। देखिए, अभी हमें आगे बढ़ना है। अभी हम ईमान लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि हम मुसलमान हो गए। अभी ईमान लाने का मतलब ये भी समझेंगे कि मैं आज जो वादा कर रहा हूं, मैं इस पर भी ईमान लाया। क्योंकि ईमान ग्रो होता है। कल जिस स्टेज पे मैं खड़ा था, आज मुझे उससे आगे होना चाहिए ना, मेरे ईमान को ट्रेवल करना चाहिए। तो अभी जितनी हमने कमिटमेंट की है, जो गुफ्तगू की है, जो हमने फोकस किया है, इस पर भी ईमान लाना है कि मैंने आज से इस तौबा को, इस मगफरत को, इस अपॉर्चुनिटी को निभाना है, मैंने इसका हक अदा करना है। तो वह अम्मा मन आमना, जो भी एग्री कर गया, जो भी ईमान ले आया, और खाली ईमान नहीं लाया, वह आमिल सालिहन, और उसके बाद वो प्रैक्टिकली शुरू भी हो गया। उसने पूरा दिन अपना डेडिकेट कर दिया। उसने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपने तकवे को कैमरे के अंदर, यानी तकवे के ऊपर कैमरा लगा लिया। तकवे के ऊपर भी कैमरा। हालांकि हमारा तकवा जो है वो कैमरा होना चाहिए, क्योंकि तकवा कैमरा होगा तो हमें हर चीज हम तकवे से देखेंगे, हम कॉन्शियसली हर चीज को डील करेंगे। तकवे के ऊपर भी हमने एक कैमरा लगा दिया, जिसको कहते हैं हक का तुकाते ही, यानी जो अल्लाह जिस नजर से देखना चाहते हैं, जिस जहां हमें देखना चाहते हैं, उस नजर से हमने अपने तकवे को देखना है कि मेरा तकवा उस स्टैंडर्ड का है जो कुरान बता रहा है। मेरा तकवा उस स्टैंडर्ड का है जो अल्लाह की आयत बता रही है। क्योंकि अल्लाह की नजर जो है वो तो अल्लाह की आयत ही है ना। जो अल्लाह की नजर को देखना चाहता है कि अल्लाह किस नजर से हमें देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा हमें देखना चाहते हैं, हमारा क्या फ्यूचर देख रहे हैं, हमारा क्या प्रेजेंट देख रहे हैं, वो अल्लाह की आयत को देख ले, उसको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूं। तो अपने तकवे को हम सुबह से रात सोने तक, यानी जब हम सोने से पहले अल्लाह से माफी मांगते हैं, मगफरत मांगते हैं, और सुबह उठ के उसका शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक दिन और दे दिया तुमने। तो सुबह से लेकर रात तक हम अपने तकवे को कैमरे के अंदर, फोकस के अंदर रखेंगे कि मेरा तकवा जरा हिल तो नहीं रहा। क्योंकि इस रमजान का मकसद क्या था, कौन बताएगा मुझे? अल्लाह ने कुरान मजीद में इस रमजान का मकसद क्या बताया है? क्यों दिया है रमजान? क्यों आता है ये महीना? कौन बताएगा मुझे एक वर्ड में, ताकि हमें क्या मिल जाए? कम ऑन हरी अप, टाइम कम है। सूरह बकरा 2 आयत 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर सियाम, तुम पर सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी अपने आप को जो कंट्रोल, सियाम का मतलब होता है, सौम का मतलब होता है रोकना, होल्ड करना अपने आप को। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे लिख दिए गए, फर्ज कर दिए गए। क्यों? कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले वालों पर, यानी तमाम अंबिया कराम, असहाबा कराम हमसे पहले यही ट्रेनिंग कर कर गए हैं, यही कोर्स करके गए हैं। फर्क यह है कि उनका रमजान पूरी जिंदगी का था, उनका रमजान 12 महीने का था, उनका तकवा 12 महीने का था। फर्क यह है कि उनका रोजा खाने पीने का नहीं था सिर्फ, उनका रोजा सोच का भी था, उनका रोजा जुबान का भी था, उनका रोजा एक्शंस का भी था, उनका रोजा अल्लाह की रजा का भी था, उनका रोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते का भी था। क्योंकि रोजे का मकसद क्या था?
लअल्लकुम तत्तकून। जी, उम्मे बरीरा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। रोजे का मकसद ये है कि हमारा तकवा बढ़ जाए। लअल्लकुम तत्तकून, लअल्लकुम तत्तकून, क्योंकि सारा चक्कर तकवे का है दोस्तों। यही इतनी देर से बात हो रही है कि तकवे के ऊपर भी कैमरा लगाना है हमने इस रमजान में। अल्लाह का कैमरा, जिसको कहते हैं अरबी में हक्का तुकाती, यानी तकवा अपनी मर्जी का होगा तो मैं अपने आप को पासिंग मार्क्स दे दूंगा। तकवा अपनी मर्जी का होगा तो मैं कहूंगा यार देख तेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, देख यार आज मूवीज देखते हैं, जल्दी गुजर जाएगा। तकवा अपनी मर्जी का होगा तो मैं अपनी मर्जी की सिलेक्टिव इबादत करूंगा। लेकिन अगर हक्का तुकाती ही होगा, अल्लाह की आयात से अगर मैं अपने तकवे को चेक करूंगा, तो फिर मेरा तकवा जो है वो रिलैक्स नहीं होगा, वो फिर हर वक्त अलर्ट रहेगा यहां पर। क्योंकि तकवे का मतलब होता है अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस, उर्दू में कह लें मोहतात रहना, अल्लाह के अहकामात से अपनी जिंदगी में मोहतात हो जाना। बीवी के साथ डील करते हुए, हस्बैंड के साथ डील करते हुए, बच्चों के साथ डील करते हुए, कारोबार करते हुए, दुनिया से बात करते हुए, अकेले में सोचते हुए। मेरी देखिए, सोच भी कम ज़र्फ और आला ज़र्फ होती है। अकेले में मैं अच्छा सोच रहा हूं या शिकायतें कर रहा हूं, या मेरा तवक्कल ही अल्लाह के ऊपर नहीं है, अकेले में बैठा घबरा रहा हूं, इनसिक्योरिटीज आ गई हैं, डर खौफ आ गया है, कल क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तकवा आपको डराता नहीं है, तकवा आपको प्रिपेयर करता है आने वाले वक्त के लिए। तकवा पैनिक होने की बजाय आपको कहता है कि डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तकवा डिले से बचाता है। तकवा ऑन द स्पॉट माफी मांगने का ख्याल डालता है। तकवा ऑन द स्पॉट फोकस करवाता है तुम्हारी ये वीकनेस तुम्हें बार बार नुकसान पहुंचा चुकी है जिंदगी में, गेट रिड ऑफ इट। तकवा सो गया तो ईमान सो गया, तकवा सो गया तो हमारा नसीब सो गया, तकवा सो गया तो हमारा मुस्तकबिल सो गया। तकवा जाग रहा है तो ईमान जाग रहा है, ईमान की हरारत कायम है। इसलिए रमजान इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि रमजान का जो महीना है, इस महीने में बगैर खाए पिए आप ज्यादा अलर्ट होते हैं। सिर्फ तब जब आपकी नीयत यह है कि मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो मेंटली आप एक्टिवेट हो जाते हैं। खाना खा के आदमी ढीला हो जाता है। अभी अफ्तार के बाद आप देखिएगा क्या हाल होगा, दिल करेगा नमाज के बाद बंदा मुसल्ले से ना उठे, क्योंकि खाना आपको स्लो करता है। खाना जरूरत है बॉडी की, लेकिन हम जरूरत के लिए थोड़ी खाते हैं, मुझ समेत। हम तो एंजॉय करते हैं, खाने को करना चाहिए, बट बहरहाल तकवे की कॉस्ट के ऊपर नहीं कि तकवा ही जीरो हो जाए। तो इस महीने में हम इंशाल्लाह, आप मेरे साथ वादा करें, कमिटमेंट करें, अपने अपने दिल में अल्लाह के साथ कमिटमेंट करें कि जो कमी बेशी रह गई थी, खास तौर पे जो भाई बहन मैं देख रहा हूँ जो हमारे साथ 365 दिन कुरान पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जिनको मैं जानता हूं कि ये कुरान के साथ चल रहे हैं, वो तो पूरा साल तकवा बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन ये 30 दिन आर इवन मोर इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा और अहम है, क्योंकि ये 30 डेज हमने अपनी ओवरऑलिंग करनी है। ये 30 डेज हमने अपने कैमरे के ऊपर भी कैमरा लगाना है, अपने आप को डबल चेक करना है। यही रमजान का मकसद था। और इंशाल्लाह कल हम, अल्लाह ने जिंदगी दी तो तकवे और डेली रूटीन के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह किस किस कमजोरी को हम कैसे कैसे फोकस करेंगे। आप सबको मैं ओपन इनविटेशन देता हूं कि अपनी अपनी जिन वीकनेसेस को आप इस रमजान में टारगेट करेंगे, वो वीकनेसेस शो करें, शेयर करें, ताकि बाकी जो लोग शर्मा रहे होंगे या हेजिटेट कर रहे होंगे, उनको आइडिया होगा कि भाई हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब इंसान हैं, और हम सबको मिलके ही एक दूसरे को हौसला भी देना है, एक दूसरे को हिम्मत भी देनी है। इसीलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने एक निज़ाम दिया है। अब हमारी
قرآن کلاس کا وقت ہونے والا ہے، اور جہاں سے حق کا تو قاطع ہی بیان ہوگا، قرآن تلاوت ہوگا، اور ہم کاپی پینسل لے کر بیٹھ جائیں گے سیکھنے کے لیے کہ کیا آج میرے لیے کیا انسٹرکشنز آئیں گی، آج میرے لیے کیا امپروومنٹ ہے، آج مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے، کون سے میرے اعمال کو اللہ اپروو کر رہے ہیں، کون سی میری سوچ کو اپروو کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب ہم اپنی کلاس میں ہوتے ہیں، جب ہم روز اس کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم روز آیات سن رہے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی قرآن آپ کو کنفرمیشنز دے رہا ہوتا ہے کہ تمہاری یہ سوچ ٹھیک تھی، تمہاری یہ بات ٹھیک تھی، یہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ کام تم نے ٹھیک نہیں کیا، یہاں پہ اس کو اور بہتر کر سکتے تھے. قرآن ڈیلی یہ بتا رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی بد نصیبی یہ کہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ثواب کے لیے پڑھا. خوش نصیبی یہ ہے کہ اب ثواب کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے بھی پڑھیں گے، اپنے تقوی کو بڑھانے کے لیے پڑھیں گے، اپنی ذات کا احتساب کرنے کے لیے پڑھیں گے اور سنیں گے، تو رمضان کا حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ جو بھائی بہن کمٹمنٹ کر رہے ہیں، آئی ایم پراؤڈ آف یو. اور کمٹمنٹ کرنے سے ہی ہمت ہوتی ہے، اللہ ہمت دیتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی، میں آیت سنا رہا تھا آپ کو، اسی آیت پہ ختم کر دیتا ہوں کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے بھی کمٹمنٹ کی یعنی ایمان لایا اور اپنے ایکشنز کو کریکٹ کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بیسٹ جزا ہے. کیا جزا ہے؟ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم اس کے لیے اس کے عمل کو آسان کر دیں گے. تو آپ یقین کریں، دا مومنٹ آپ اور میں نیت کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. روزہ بھی آسان کر دیتے ہیں، بھوک اور پیاس سے بھی آسان کر دیتے ہیں، اور ہماری جو ویکنسز کئی سالوں سے نہیں جا رہی ان کو بھی لڑنا آسان کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کل آپ سے دوبارہ بات ہوگی، ملاقات ہوگی، زندگی رہی تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ اختتام کروں گا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں تک پہنچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس ہماری گفتگو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے دوست احباب ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.